अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका जो हालिया स्टेटमेंट, ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, वो ये है कि अगले 36 से 72 घंटे अहम हैं और इसमें मुज़ाकरात से मुताल्लिक पेशरफ्त हो सकती है। गुज़श्ता शब बड़ी अहम थी और जो डेडलाइन थी वो तकरीबन 4:50 पे ख़त्म हो रही थी और यही एक बुनियादी नुक्ता था कि अभी तक मुज़ाकरात का दूसरा दौर क्यों शुरू नहीं हो सका। बहरहाल पाकिस्तान की काविशें रंग लाईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बड़ी कोशिश की और फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक स्टेटमेंट दी जिसमें ये कहा गया कि ईरान को मज़ीद जो मुशावरत है उसके लिए वक्त चाहिए। जो प्रपोज़ल हमने उनके सामने रखा है, लिहाजा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर जंगबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीह की जाती है। और इसके साथ साथ अब कुछ ज़राए से ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान की जानिब से भी इस जंगबंदी में तौसीह कर दी गई है। बहरहाल पाकिस्तान का जो अमन मिशन है, पाकिस्तान का जो किरदार है इंसानियत को बचाने का, वो जारी है और पाकिस्तान की कोशिशें इस ज़िम्न में हैं कि दोनों मुल्कों के बीच ये जो 47 साल का कज़िया है, इस कज़िये को किसी न किसी सूरत, किसी न किसी करवट बिठाया जाए। साथ ही साथ जो ईरान है उसकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट हैं वो ये आई हैं और ये भी कहा कि जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। पासदारान इनकलाब ने 3 जहाज़ जो हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको कब्ज़े में लेने का दावा किया है, जिसमें एक इजरायली ऑयल टैंकर बताया जा रहा है। अमरीकी मीडिया ये कहता है कि नाकाबंदी के बावजूद 24 के करीब जो जहाज़ हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से ईरान निकालने में या गुजारने में कामयाब हुआ है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं और इस पर अब बुनियादी नुक्ता यही है कि ये मुज़ाकरात का अगला दौर कब होना है और इसमें क्या दोनों के बीच ये मामलात सुलझ जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आज 22 अप्रैल है और ठीक 1 साल पहले पड़ोसी मुल्क भारत ने एक पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था और फिर उसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बना के 6 मई को पाकिस्तान पर चढ़ाई की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने उनके ऑपरेशन सिंदूर के बदले ऑपरेशन मार्का हक लॉन्च किया और मार्का हक में पाकिस्तान ने जिस कामयाबी के साथ नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है उसकी सुबकी अभी तक महसूस होती है। नरेंद्र मोदी की सियासत में भारत को सफारती तन्हाई का सामना है और भारत के अंदर बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं जिसने पाकिस्तान ने जिस तरह एक्सपोज़ किया भारत के चेहरे को, अब भारत के अंदर से उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन अलार्मिंग बात यह है कि किसी और फॉल्स फ्लैग के चक्कर में भी है इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार। पाकिस्तान की तरफ से पैगाम यही है कि हर चाल के बदले पाकिस्तान उसके लिए तैयार है और पाकिस्तान हर चाल का जवाब देगा। बहरहाल ये जो पहलगाम है उसके बाद का जो सिनेरियो है उस पर भी बात करेंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान में आ रहा है मई के महीने में। जो नई शराइत हैं, फिर आलमी मंडी की जो हालात हैं, पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर हो रहा है, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ये जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है और जो पाकिस्तान की एफ़र्ट्स रही हैं, एक मरतबा फिर रात लग रहा था कि खुदा न खास्ता ये जंगबंदी तोसी नहीं होती तो फिर हम बारूद देखेंगे, गोले देखेंगे, लेकिन ये मामला तोसी हो गई। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अगले 36 से 72 घंटे अहम हैं, क्या वाक़तन अहम हैं? जो बैकडोर चैनल्स चल रहे हैं वो किसी नुक्ते के करीब पहुंच जाएंगे, नुक्ते इत्तफ़ाक़ के करीब, या आप समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले कहा था कि चंद घंटों में वफ़द पहुंच जाएगा और वो वफ़द फिर ड्यू टू सम रीज़न्स नहीं पाकिस्तान आया था, तो कितना प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयान है वो हौसला अफ़ज़ा है? इरशाद साहब देखें, जो जंग बंदी में तोसी हुई है उसमें तो कोई शक नहीं कि उसको हौसला अफ़ज़ाई करार दिया जाएगा। एक सफ़ारत को, मुज़ाकरात को, मुकालमे को एक और मौका फ़राहम किया जा रहा है। लेकिन असल में सदर ट्रंप साहब के जो बयानात हैं उन पर एतबार करना मुश्किल होता जा रहा है। वो पता नहीं ये उनका स्टाइल है, मालूम नहीं वो किसी ख़ास कैफियत में ये बयानात जारी करते हैं या ट्रुथ सोशल पर जो कुछ लिखते हैं, ट्वीट जिस तरह से करते हैं, उनका अंदाज़ फ़िक्र है कि देखें, एक अमरीकी सदर को जो हालत जंग में है बात वो करनी चाहिए जो जिसके 99% पूरे होने के इम्कानात मौजूद हों। उन्होंने पिछले मंगल को ये कहा कि जुमरात को मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं एक ऐसी बात है
جس کا انہیں شیڈول کا علم ہونا چاہیے تب وہ یہ بات کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا وفد روانہ ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چند گھنٹے میں میرا ڈیلیگیشن جو ہے اسلام آباد پہنچ رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی ممبر واشنگٹن سے باہر نکلا ہی نہیں تھا. اب بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. بجائے یہ باتیں کرنے کے یا بیانات دینے کے وہ اصل میں عمل کریں کہ مذاکرات کے لیے جو بنیادی سی بی ایمز ہیں، مثال کے طور پر یہ ناکہ بندی، جب ایران نے اپنی ناکہ بندی جو تھی ہرمز کی ختم کی تو ان کو بھی کر دینی چاہیے تھی تاکہ مذاکرات اس دن ہو جاتے. اب آپ دودھ دیتے ہیں مینگنیاں ڈال کے اور اگلا فریق جو ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اس کو قبول نہیں کرتا. تو اس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچ رہا، عالمی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہر ملک اس سے متاثر ہو رہا ہے. آپ کی اپنی جو ملک کے اندر مقبولیت ہے وہ کم ہو رہی ہے، آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اب بیانات دیے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ کہنا مشکل ہے. اب تو اصل میں یوں لگتا ہے کہ ڈکٹیٹ جو ہے امریکہ نہیں کرا رہا بلکہ اس کے مخالفین جو چاہتے ہیں ویسا ہو رہا ہے جو آج تک کی صورتحال ہے. تو یہ کوئی امن عالم کے لیے، سفارتکاری کے لیے، مکالمے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. لیکن میرے خیال ہے اس میں ہماری بہتر رہنمائی جو ہیں منیر اکرم صاحب کر سکتے ہیں، سفارتی تجربے کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر، رابطوں کی بنیاد پر، کہ کیا یہ جو اعلان اب ہوا ہے، توسیع ہوئی ہے منیر اکرم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات کی میز سج جائے گی جبکہ ناکہ بندی بدستور جاری ہے اور صدر ٹرمپ صاحب نے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جناب میں نے فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے؟ شکریہ. میری نظر میں دیکھیں، اب انہوں نے ٹرمپ صاحب نے اپنی طرف سے تو کہا ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس کا ٹائم آگے میں نے بڑھا دیا ہے. ایران نے اب تک اس کو مانا نہیں ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو جس وجہ سے ایران شرکت نہیں کیا دوسرے راؤنڈ میں یہاں، اس کا وہ وجہ تھی وہ امریکن جو بلاکیڈ یا ناکہ بندی جو لگی ہوئی تھی، اور پھر ان کا ایک جہاز انہوں نے پکڑ لیا تھا. اب ایران نے بھی اپنی طرف سے ہرمز کے اوپر ناکہ بندی کر دی ہے اور تو 3 جہاز پکڑ لیے ہیں. تو اس طرح کی اگر اسکیلیشن جاری رہے گی تو یہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہوا تھا، جو ہم نے کروایا تھا، وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو مشکلات ابھی پیش آ گئی ہیں مذاکرات کے سامنے، وہ مشکلات یہی ہیں. ناکہ بندی، امریکن ناکہ بندی ہوئی ہے، اور پھر ایران کے جو بلاکیڈ ہے ہرمز کے اسٹریٹ. یہ مسئلے کو پہلے حل کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں مذاکرات واپس جاری ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے اگلے 36 گھنٹے وہ زیادہ اہم ہیں. اس کا یہی وجوہات ہوں گی کہ ہمارے کوئی پروپوزلز دیے ہوں گے ہم نے ایران کو، اور امریکہ سے بھی ڈسکشن ہو رہی ہوگی کہ یہ 2 جو مسئلے ہیں جو سامنے ہمارے کھڑے ہو گئے ہیں، ناکہ بندی کے جو مسئلے ہیں ہرمز کے بارے میں اور امریکن بلاکیڈ جو ہے، اس کو کس طرح سے حل کیا جائے. اگر یہ اس کا کوئی حل، ایون اگر ٹیمپرری حل ہے، وہ اگر اس کا حل ہو جاتا ہے، میرے خیال میں پھر مذاکرات جاری ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ جو کور ایشوز ہیں، جو پہلے ایشوز تھے ایجنڈا پر، نیوکلیئر تھا، سینکشنز تھی، سیکیورٹی گارنٹیز، ان مسئلوں پہ پھر واپس توجہ دی جا سکتی ہے اور مذاکرات واپس شروع ہو سکتی ہیں. اچھا منیر اکرم صاحب، اپنی جو انہوں نے ٹروتھ سوشل پر جو بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں جنگ بندی میں توسیع اس لیے کر رہا ہوں کہ ایرانی جو ہیں وہ ابھی تک اپنے مشورے مکمل نہیں کر سکے، ان کے چونکہ لیڈر جو ہیں ان سے رابطے نہیں ہو رہے. تو یہ جسٹیفیکیشن آپ سمجھتے ہیں کہ ہے قابل قبول جسٹیفیکیشن ہے، یا اصل مسئلہ ناکہ بندی کا ہے اور پھر وہ اس کو بائی پاس کر رہے ہیں اور یہ ایک نئی دے رہے ہیں کہ شاید ایرانی قیادت کے اندر اختلافات ہیں یا وہ کچھ طے نہیں کر پا رہے؟ جی میرے خیال میں یہ تو بناوٹی یعنی جسے ایکسکیوز کہتے ہیں. اب
میرے خیال میں امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ جنگ واپس شروع ہو، نہ ایران چاہتا ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ جنگ بندی رہے اور مذاکرات ہوں، معاہدہ ہو جائے، دونوں چاہتے ہیں، پر ابھی ان کی اندرونی جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ ٹرمپ صاحب کو بتانا ہے اپنے لوگوں کو کہ جی میں نے بہت میری جیت ہو گئی ہے، اور امریکہ نے اپنا زور استعمال کر کے ایرانیوں کو منوایا ہے، اور دوسری طرف سے ایران سمجھتا ہے کہ جی ہم نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہے اور اس کو ہم بند کر سکتے ہیں جب بھی ہم چاہتے ہیں، پوری دنیا کا گلا پکڑا ہوا ہے ہم نے، تو یہ معاہدہ ہوگا تو پھر ہمارے جو ہماری شرطیں ہیں ان کو مان کر ہوگا۔ تو دونوں طرف اس میں پھنسی ہوئی ہیں، اور اسی لیے مذاکرات مشکل ہیں، اور زیادہ مشکل ہو گئی ہیں، یہ بلاکیڈ اور وجہ سے زیادہ مشکل ہو گئی، تو اس کو پہلے حل کرنا ہے، پھر جا کر دوسرے جو مسئلے ہیں، بڑے اہم مسئلے ہیں، بہت پیچیدہ مسئلے ہیں، ان کو ریزالو کرنا ٹائم لگے گا، ایک سٹنگ میں نہیں ہوگا، اور سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، فورتھ راؤنڈ جیسے بھی ہوگا، وہ آگے اس کے اوپر کافی مذاکرات کی ضرورت ہوگی ایک پورا کمپریہنسو معاہدہ کرنے کے لیے۔ آپ کے خیال میں مذاکرات کی کامیابی کی کنجی جو ہے، کلید جو ہے، وہ کس کے پاس ہے، ایران کے پاس یا امریکہ کے پاس؟ کون مذاکرات کو کامیاب کر سکتا ہے؟ کون فیصلہ کن پوزیشن میں ہے؟ جی میرے خیال میں نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ ایران کے پاس ہے۔ میرے خیال میں جو چابی ہے وہ دنیا کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کی چابی جو اس وقت جو استعمال کر رہا ہے وہ پاکستان ہے۔ اچھا، جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ایسے فیصلے ہوں گے جو دونوں طرف کے لیے مشکل شاید کریٹ کریں، یا دونوں کے لیے آسان نہ ہوں، پر اگر دنیا کی سپورٹ ہے، پاکستان اگر پیش کرتا ہے اور پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے، انٹرنیشنل جو بڑی طاقتیں ہیں، چین، روس وغیرہ سب سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کو منوانا آسان ہو جائے گا۔ دونوں طرف طاقتور ہیں ملک، پر اس میں معاہدہ کرنے کے لیے ایک میڈیٹر کی ضرورت ہے، اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کا رول بہت اہم۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی منیر اکمل صاحب کہ پاکستان کے پاس اگر مذاکرات کی کامیابی کی یا اس معاملے کو حل کرنے کی کامیابی کی کنجی ہمارے پاس ہے، تو اس میں دو سوالات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کنجی کی موجودگی میں ہم اپنے لیے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، معاشی سطح پر، اقتصادی سطح پر، اور دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کامیابی کی کنجی کے ہوتے ہوئے کیا ٹرمپ جیسے شخص سے جس پر اپنی قوم کا بھی بعض معاملات میں اعتماد متزلزل ہو چکا ہے، ان سے کیسے باتیں منوائی جا سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان کو یہ صحیح ہے کہ ہم نے جو ہماری ذاتی مسئلے ہیں، نیشنل، جہاں ہماری نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ تو اب جیسے ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو مسئلہ ہے، خدشہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان میں امن لے آنا ہے، وہاں سے دہشت گردی ختم کرنی ہے، ہماری اکانومی کو بڑھانا ہے، اس میں فلیکسیبلٹیز کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزوں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ پاکستان کی طرف بہت گڈ ول ہے، تو ہر طرف سے اگر ہم کوئی ریزنیبل پروپوزل دیں، کوئی انیشیٹیوز ہم لیں، تو اس پہ پازیٹیو رسپانس ہوگا۔ تو اس کی کوشش ہم نے جاری رکھنی چاہیے۔ وہ آبویسلی سفارتکاری میں کوئی ڈالرز اینڈ سینٹس میں نہیں گنا جاتا ہے، پر ہم نے جو کچھ بھی ہم نیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ دے شوڈ بی کیپٹ وارم، اور جب بھی موقع ہو تو اس کو پھر آگے ہم بڑھا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ منیر صاحب یہ فرمائیے گا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ چین ہے اور پریزیڈنٹ شی سے جو ان کی ملاقات ہے وہ مڈ آف مئی ہے، یہ ڈیل اگر اس ٹائم کے کلوز جاتی ہے تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ جب چاہیں جنگ چھیڑ سکتے ہیں، جب چاہیں امن کروا سکتے ہیں، یا یہ ڈیلیبریٹلی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ شی سے ملنے سے پہلے
اس کو کلوز ٹائم میں جا کے اس ڈیل کو کلوز کرنا چاہیں. کیا یہ موٹیو بھی ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے؟ جی ضرور. دیکھیں چین تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور چین و امریکہ کے تعلقات پوری دنیا پہ اس کا اثر آتا ہے کہ جس طرح سے ان کا اگر ان کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے اس کی بھی امپیکٹ ہیں، کوآپریشن ہوتی ہے اس کے بھی امپیکٹ ہیں. تو یہ آبویسلی انہوں نے کیلکولیشن میں رکھا ہوگا کہ میں جب چین سے ملاقات ہوگی ٹرمپ صاحب کی تو اس میں اس مسئلے پہ بھی کیا معاہدہ اگر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو چین اس میں شامل ہوگا. میرے خیال میں یہ پر ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ معاہدہ ہو جائے چین سے ملاقات کرنے سے پہلے. اس جنگ کا اپنی خود کا ایک ڈائنامک ہے، اور وہ شاید وہ جو ٹائم لائن ہے چین کے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کرنے کا، اس سے پہلے اگر معاہدہ ہو جائے تو اچھا ہوگا. یہ کوشش ضرور کرے گے، پر میرے خیال میں وہ ٹائم لائن کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. ٹائم لائن ول بی ڈکٹیٹڈ بائی دی ایشوز، کہ کس کہ یہ مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا، اب جو یورپ ہے وہ بھی ایک میدان میں آیا ہے. اس نے امریکہ کے بغیر ایک اجلاس کیا، 50 ممالک شریک ہوئے. اب ان کی ملٹری لیڈرشپ کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو وہ بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں آبِ ہرمز کو اپنے طور پر کھولنے کی. تو آپ کے خیال میں وہ ان کے پاس کیا ہتھیار ہوگا، کون سا طریقہ کار ہوگا کہ وہ آبِ ہرمز کو کھول سکیں، جبکہ ایران بھی بضد ہے اس کو جاری رکھنے پر اور امریکہ بھی؟ جی یہ دیکھیں، ہرمز کو کھلوا سکتے ہیں صرف ایران کے اجازت کے ساتھ. ٹھیک. ایران نے بتا دیا ہے کہ اگر اس کی مرضی نہ ہو، اس کی مخالفت میں بائی فورس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں سے وہ جہاز جائیں گے ان پہ میزائل اٹیک ہوں گے، ڈرون اٹیک ہوں گے، اور جو بھی جہاز لے جانا چاہتا ہے، آئل کمپنی ہوتی ہے، اس کو انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی انشورنس کمپنی نہیں اس کو انشور نہیں کرے گی جب تک جنگی حالات ہیں. تو یہ کولیشن وغیرہ تو بنا لیں گے، پر اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم بائی فورس ہم یہاں سے جہاز نکال سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں بڑی غلطی ہوگی. انہوں نے جو کچھ کرنا ہوگا وہ ایران کی اگریمنٹ کے ساتھ کرنا ہوگا. کل صدر ٹرمپ نے اچانک کہا کہ ہم نے جو جہاز قبضے میں لیا ہے اس میں کچھ تحائف برآمد ہوئے ہیں جو چین کی طرف سے ایران کو بھیجے جا رہے تھے. آج چین نے بڑی سختی سے کہا کہ نہ تو وہ ہمارا جہاز تھا، نہ ہمارا کوئی اس میں سامان تھا، ہم بالکل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ خام خواہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے. تو اس بیان سے ٹرمپ صاحب کا کیا مقصد تھا؟ کیا چین کو انوالو کیا جا رہا ہے اس جنگ میں، یا کچھ اور مقاصد ان کے نظر آتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، جسے میں کہتا ہوں CIA DIA، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پینٹاگن ہے، یہ سب جو ہیں، یہ اداروں میں بڑی ایک کنسنسس ہے چین کے خلاف. وہ سمجھتے ہیں کہ جی چین کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور چین کو جہاں بھی وہ دبا سکتے ہیں، کس چیز میں وہ انوالو کر سکتے ہیں، وہ جاری رہیں. میرے خیال میں یہ جو ایویڈنس پیش کیا گیا وہ نیچے سے کچھ آیا ہے، اور جس کو ٹرمپ صاحب نے انڈورس کیا ہے. ٹرمپ صاحب کی خود کا جو رویہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی چین بڑی طاقت ہے، ان کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے، کمرشل ڈیل کرنی ہے، اور تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھوتا رکھنا چاہیے. تو جو ان کی کانفرنٹیشن لابی ہے اس کے اوپر یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی چائنا کے ساتھ کوآپریشن میں زیادہ فائدہ ہے، کانفرنٹیشن میں اتنا فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا منیر صاحب، یہ بتائیے گا، اس وقت ایران کا سفارتی اور عسکری پلڑا بھاری ہونے کے باوجود اگر ایران مذاکرات کو یا بیٹھک کو ڈیلے کرتا ہے
تو کیا یہ اوور پلے نہیں ہو جائے گا؟ ایران یہ موقع ضائع بھی کر سکتا ہے اور اس کے امکانات کتنے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں کبھی کدار ایک طرف اوپر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایران کی جو جنگ عراق کے ساتھ تھی، وہ جو پچھلے 2 سال یا 3 سال کے بعد میں ایرانیوں نے عراقیوں کو ہرا دیا. اپنے جو انویژن ہوئی تھی عراقیوں کی، ان کو بغیر کے نکال دیا اپنے ٹیریٹری سے. پر اس کے بعد میں انہوں نے جنگ بند نہیں کی، انہوں نے جاری رکھی، اور وہ جنگ پھر 5 سال اور چلی. اور اس کے بعد میں پھر لازمی ہو گیا، آیت اللہ خمینی نے پھر یہ جنگ بندی جب ہوئی اس وقت، کیونکہ ایگزاسٹ ہو گئے، 8 سال کی جنگ تھی، ایگزاسٹ ہو گئے. پھر اور عراق نے وہ مہلک کیمیاوی ہتھیار بھی استعمال کیے. جی پر میں کہنے کا مقصد میرا یہ کہ 8 سال کے بعد میں انہوں نے فائنلی، آیت اللہ خمینی نے کہا کہ جی میں یہ سیز فائر مان رہا ہوں، آلدو یہ ایک پوائزن چیلس ہے. بالکل، اس کو انہوں نے کہا یہ پوائزن چیلس ہے، پھر بھی میں اس کو مان رہا ہوں. تو دیکھیں اس میں اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے دونوں طرف سے. امریکہ کا اوبیسلی اوور کانفیڈنس تھا، اسرائیلیز نے ان کو ورگلایا اور اس جنگ میں شامل کروایا کہ جی رجیم بدل جائے گی، کولیپس ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ ہوگا، جو کچھ نہیں ہوا. تو یہ بھی غلطی تھی. پر میرے خیال میں دوسری طرف ایران نے بھی ابھی جنگ لڑی ہے، وہ لڑ سکتے ہیں. اور پر انہوں نے ایک پوائنٹ پہ ان کو بھی یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ جنگ جاری رکھنے میں کیا فائدہ ہے اور بند کرنے میں کیا فائدہ ہے. میرے خیال میں اس وقت بند کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، جنگ جاری رکھنے سے نقصان زیادہ ہوگا. صحیح ہے. منیر صاحب بریفلی یہ بتائیے گا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اگلے 36 سے 72 گھنٹے واقعتاً اہم ہیں؟ جو اسلام آباد میں تیاریاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ڈیولپمنٹ کا امکان ہے، یا اب جس طرح کا ایک ایلیمنٹ یا ریفلیکشن ہوئی ہے مسٹرسٹ کی تو اٹ وڈ ٹیک مور ٹائم؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں ہم نے اپنے آپ کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا. ہم نے یہی نہیں دیکھنا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ کل ہو جائے، مذاکرات ہو جائے، راؤنڈ 2 ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام آباد کو بند کر دیا وغیرہ وغیرہ. ہم نے کہنا چاہیے کہ جی یہ ہمارے پروپوزلز ہیں، کمپرومائز پروپوزلز ہیں. اس پہ جبھی بھی آپ مان لیں، آپ سوچ لیں اور اس کو مان لیں، اور جبھی بھی آپ تیار ہوں گے تو پھر ہم آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جو وزن فیصلے کا ہے وہ وزن پارٹیز پہ ڈالنا ہے، ہمارے خود کے اوپر نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، بہت آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو منیر اکرم صاحب نے آخر میں بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بطور پاکستان جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں اس پر خود پہ پریشر تو لینا نہیں ہے. وی آر میڈیٹر، فیسیلیٹیٹر، اور جو پارٹیز ہیں انہوں نے آپس میں معاملات کو طے کرنا ہے. تو ہماری پوزیشن جو ہے وہ بالکل ایک نیوٹرل کے ساتھ ساتھ کول اینڈ کام والی بھی ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ سین جو ہے ایک مشورہ ہے ان کی طرف سے. اب جو کیونکہ آبنائے ہرمز ہی چیلنج تھا امریکہ کے لیے، جب ایران نے اس کو بند کر دیا تو دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر گئیں اور پھر پریشر آیا امریکہ کے اوپر. امریکہ نے بلاکٹ کر دی. اگر 24 جہاز ایران کے وہاں سے گزر سکتے ہیں تو باقی ممالک کے بھی گزر گئے ہوں گے. لیکن آج جو ایران نے بلاکٹ کر دی ہے، 3 جہاز انہوں نے پکڑ لی ہیں، اور یہ اس سے تیل کی قیمتیں جو کمی ہو رہی تھی بتدریج وہ رک گئی ہے کم از کم، اب وہ اوپر ہی جانا شروع ہو رہی ہیں. یہ پوزیشن جو سٹیٹس کو ہے، اگر یہ کنٹینیو ہوتا ہے ارشاد صاحب اگلے 72 گھنٹے میں، تو پھر کیا مستقبل ہوگا؟ پھر یہ ساری ایفرٹس جو امریکہ کی تھیں یا امریکہ کی جو نیک نیتی تھی اس کو دنیا کیسے دیکھے گی؟ اب ایسے یہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کے مکس سگنل جو ہیں وہ پوری دنیا کی اکانومی کو بھی خراب کر رہے ہیں،
सफारतकारी की जो कोशिशें जो ममालिक कर रहे हैं पाकिस्तान समेत और पाकिस्तान की बल्कि क़यादत में, उसको भी धचका पहुंच रहा है। और जो साख है प्रेसिडेंट ट्रंप की और अमेरिका की, वो भी मजरूह हो रही है। अब देखिए ना कि आप नाकाबंदी कहते हैं ईरान की गलत है, आप शुरू कर देते हैं, आपका ख्याल है इससे उसकी मईशत बैठ जाएगी, यानी आप मैदान जंग में उसको नहीं हरा सके। पाबंदियाँ आपने 47 साल से लगाए रखी हैं, अब उसका मुहासरा करके नाकाबंदी करके आप समझते हैं कि उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। मैं नहीं समझता कि ईरानी क़यादत को ये नहीं मालूम होगा कि ये भी ऑप्शन अमेरिका के पास मौजूद है। ये 24 जहाज़ उन्होंने गुजार लिए ना, तो वो जो ताकत का भरम तो टूट गया। लेकिन जो मुनीर अकरम साहब ने बात की और मेरा भी इस वक्त जहन जा रहा है, वो ये है कि एक तो है कि हम अपनी सफारतकारी के ज़रिए इन मुज़ाकरात को कामयाब करें, इस जंग का ख़ात्मा करें, हतमी अंदाज में कशीदगी ख़ित्ते में कम हो और आलमी मईशत को भी फ़ायदा पहुँचे और हमारी मईशत को भी जो नुकसान अंदेशा है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन साथ ही साथ हमें जो बात है वो ये है कि कम से कम कश्मीर का इशू जो है, इस पर इस वक्त जो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से और जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारी आलमी सतह पर एक साख है, उसका फ़ायदा उठा के कश्मीर के इशू पर जो है हमें जिस कदर मुमकिन है कोई फ़ायदा उठा लेना चाहिए, कोई पेशरफ्त कर लेनी चाहिए। इस वक्त इंडिया की जो हालत है, सफारती तन्हाई है, जिस अंदरूनी कशमकश है, मोदी दबाव में है, कोई मुल्क उसको घास नहीं डाल रहा, तो उस सूरत हाल में अगर हम ट्रंप से अपने अच्छे ताल्लुकात का फ़ायदा उठा के कश्मीर के इशू पर पेशरफ्त कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अब आते हैं इस जंग की तरफ। देखें, बात यह है कि जो अमेरिकी मीडिया हमें बता रहा है, और ज़ाहिर बात है 100% सच तो वो भी नहीं बता रहा, और सारा मीडिया मगरब का या अमेरिका का जो मीडिया है वो ट्रंप के ख़िलाफ़ भी नहीं है। इसके बावजूद अगर हमें एक पिक्चर मीडिया दिखा रहा है और ट्रंप साहब उसको झूठा करार देकर एक पिक्चर वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रंप साहब के ऐलानात, बयानात, दावे अब तक के तकरीबन 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 50 दिन होने वाले हैं। 28 फरवरी को हुआ था, 31 दिन वो हो गए और 22 दिन ये हो गए, तो ये तकरीबन 53 दिन हो जाते हैं। इस अरसे में जो कुछ मीडिया ने कहा वो भी 80% दुरुस्त साबित हुआ। अमरीकी क़यादत की अंदरूनी कशमकश के हवाले से, अमेरिका की फ़ौजी अस्करी नाकामियों या कमज़ोरियों की, नाकामी के बजाय हम कमज़ोरियों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके हवाले से, जबकि ट्रंप साहब ने जो दावे किए वो दुरुस्त साबित नहीं हुए, हत्ता कि वो जो शेड्यूल देते रहे वो भी दरहम बरहम हो गया। इसका मतलब ये है, आज जो चीन का बयान है ना, उसमें बाकायदा जो चीनी तर्जमान है उसने निकी हेली का नाम लिया है। जी, निकी हेली का नाम लिया और उसने कहा कि कोई तोहफे नहीं भेजे हमने, वो आपको गलत इत्तला दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब को अपनी जो टीम है, अपना जो स्टाफ है, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सही मालूमात नहीं फराहम कर रहे हैं। उनके जो वज़ीर जंग हैं वो हैगस, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन है वहाँ चल रही है, और उनके रवैये पे और इवन वहाँ के जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बारे भी लोग वहाँ पे बयान कर रहे हैं। इंटरनल चैलेंजेस तो हैं इरशाद साहब, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, देखिए मिक्स, सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम अमेरिकी मीडिया लगा रहा है वो ये है कि ये जो ट्रंप साहब के बयानात होते हैं ये इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा होते हैं। ये बड़ा भयानक इल्ज़ाम है कि कुछ उनके साथी जो हैं उससे पैसा कमाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, तो कुछ लोग उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक अजीब बात है कि अमेरिका का सदर जो है जी, वो अमेरिकी मफाद की बजाय ज़ाती अपने दोस्ती के मफाद का अगर पासबान हो तो ये बड़ी अजीब बात है। एक क्वेश्चन इरशाद साहब ज़रूर है, लेकिन जो मेरा सवाल है, जो मिक्स सिग्नलिंग की हम बात करें
پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی بات پریڈکٹیبل تو نہیں ہے، لیکن وہ انپریڈکٹیبل رہے ہیں اس معاملے میں، لیکن ان کی شخصیت جو ہے وہ کم از کم پریڈکٹیبل ہو چکی ہے کہ اس میں بہت سی ویریشنز ہیں، بہت سے اس میں جھول ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے جو ایران کی طرف سے ان کا ایک سٹانس فرم رہا ہے، نیریٹو کی بات ہو تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ اس پہ موجود ہیں، لیکن دوسرے دور سے قبل کچھ مکس سگنلنگ، مکس پوسچرنگ تو رہی ہے اب ایران کی طرف سے بھی۔ کیا ٹیبل کے اوپر میکسیمم فائدہ؟ ظاہر ہے جو جنگ انہوں نے جیتی ہے وہ میز پہ تو ہارنا نہیں چاہیں گے، ایک عمومی دنیا مانتی ہے کہ ایران کیونکہ ایران زیر نہیں ہوا امریکہ کے آگے تو اس لیے اس کو دنیا فاتح بھی قرار دے رہی۔ ٹیبل کے اوپر وہ اس کو پوٹینشلائز یا کیپٹلائز اگر کرنا چاہ رہے ہیں، کویسچن یہ ہے کہ یہ کتنا ہائی ٹائم ہے، اس میں ڈیلے جس کا ذکر منیر اکرم صاحب بھی کر رہے تھے، تاریخ کیا بتاتی ہے کہ ڈیلے کا پھر اندیشہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے ٹرمپ کی طرف سے، اس کا حکمرانی کا، اقتدار کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، ایک دن کا تجربہ نہیں ہے۔ مثلاً فرض کریں کہ اگر جے ڈی وینس جو ہیں کسی ریاست کے گورنر رہے ہوتے، پچھلے دور میں ان کے قریب رہے ہوتے، وزیر ہوتے، جونیئر وزیر ہوتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ان کی پچھلی ٹیم تھی وہ ساری کی ساری، ہمیں پومپیو نظر نہیں آتا کہیں بھی، اور لوگ نظر نہیں آتا، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور پھر سفارتکاری کا تو بالکل ہی تجربہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ اس ٹیم میں ایک کوئی سفارتکار ہی رکھ لیتے، وہ بھی نہیں ہے، کم از کم وہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان میں ان کی جو وہ بھی سفارت امبیسڈر تو نہیں ہے، لیکن جو قائم مقام امبیسڈر ہیں ان کو ہی شامل کر لیتے، ان کا تجربہ تو ہے نا، انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں جو ایرانی ٹیم ہے وہ تجربہ کار ٹیم ہے۔ کالباف جو ہیں وہ کتنے اداروں سے گھوم پھر کے یہاں پہنچے ہیں، تعلیم بھی ان کی زیادہ ہے ان تینوں سے۔ عباس عراقچی کا بھی یہی مسئلہ ہے، سفارتکاری کا بھی تجربہ ہے، حکمرانی کا بھی تجربہ ہے۔ ایک تو یہ پرابلم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ حملہ آور ہیں، آپ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے کہ دوران مذاکرات آپ حملہ آور ہوئے، آپ نے حملہ کر کے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی فوجی تنصیبات کو یا فوجی ایسٹس کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے سویلین آبادی پر حملہ کیا۔ آپ نے ایک سکول کی 163 یا 65 بچوں کو پہلے حملے میں قوم کو زخمی کیا ہے، آپ نے ان کا جو لیڈر تھا، مذہبی لیڈر بھی تھا، سیاسی لیڈر بھی تھا، رہنما تھا، اس کو قتل کیا ہے۔ یہ قتل ہی ہے۔ تو اس لیے ایسی صورت میں آپ کی ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو، یا آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ وہاں بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھائیں، تاکہ آپ پر یہ جو داغ لگ چکا ہے امریکہ پر، اور جس کی وجہ سے آپ کے اپنے اتحادی آپ سے دور ہو چکے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس کو ختم کرنی، آپ اس گیپ کو بڑھا رہے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ یہ جو جن فیکٹرز کی آپ نے جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ حقیقت ہے کہ بات پلڑا عسکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے ایران کا بھاری ہے۔ یہ قربانیاں بھی ایران کے لیے ٹیبل پہ ایک ایسٹ ہے ان کا، ایسٹ بن گئی، یہ قربانی ان کا ایسٹ بن گئی ہے۔ لیکن جو میرا کنسرن بھی ہے اور میرا کویسچن بھی ہے کہ جتنا ہائی ٹائم اب ہے ایران کے پاس، ایران کو یورپ کی حمایت تک حاصل ہے، اٹلی کی وزیر خارجہ رابطہ کر رہی ہیں ان کے وزیر خارجہ سے، یورپ تک کی حمایت حاصل ہے، یہ پچھلے 30-40 سالوں میں پہلی بار دیکھنے کو آیا۔ اب اس پہ یہ موقع، اس کو پوٹینشلائز کرنے کے لیے ایران کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا ریلیکٹنس، ریفرین وہ زیادہ دیر چلے گا، وہ ایران کے فائدے میں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو ہم پہلے سے بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر جلد سے جلد بیٹھنا صرف امریکہ کے حق میں نہیں ہے بلکہ ایران کے حق میں بھی ہے۔ ایران میں تباہی زیادہ ہوئی ہے، ایران بہرحال امریکہ کے مقابلے میں فوجی حوالے سے کمزور ملک ہے، اس کا ایمان، اس کا جذبہ شہادت، اس کا ولولہ، وہ سارا کچھ ہے، اور اس کی عظیمت، اس کا حوصلہ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مذاکرات کی میز پر تو آنا چاہیے۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو غلبے کا اور طاقت کا
اصول کے تحت مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں وہ شاید کوئی خوددار ملک تو برداشت نہیں کر سکتا. صحیح. ایک بریک لیں گے. بریک میں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ہیں, وہ جوائن کریں گے. معیشت کے اور یہ جو جنگ ہے اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ بالخصوص کیا ہو رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جنگ بندی کے باوجود عالمی سطح پہ جو تیل ہے اس کا بحران بھی موجود ہے اور اس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. کیا یہ ایفیکٹ کیسے کر رہی ہے یہ جو انسرٹن کنڈیشن اور سچویشن ہے دنیا کو, اور یہ جو ابھی جنگ بندی ہوئی ہے اس کا اثر آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ دنیا کا اسٹریٹس آف ہرموز سے پچھلے 1.5 ماہ سے 53 دن تقریباً ہو گئے ہیں وار کو. تقریباً 20% تیل جو ہے وہ شارٹ ہوا ہے, اور 20-22% جو جسے کہتے ہیں نا جس سمندری گیس جو آتی تھی جس کو آپ LNG کہتے ہیں وہ شارٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز سسٹم سے نکل گئی ہے, تو ایک بہت بڑی پرائس ڈسرپشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے. جو $65 کا تیل تھا وہ پاکستان کو ایز اے ڈیزل 230 یا 238 بیرل پہ بھی لینا پڑا. اب $238 بیرل از اے ہائی پرائس, اور اس وقت ڈیزل کی قیمت بڑھی. سو اس سے جو گلوبل گروتھ ہے اس پہ ایک نیگیٹو اثر آیا ہے. یہ اثر کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ جو اس وقت ایسٹیمیٹس ود نیو آئل اور کنزیومرز کا اپنی جسے کہتے ہیں ڈیمانڈ کم کرنا ہے, اس کو جب ہم ماڈل کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ایک 3.2% کی اوور آل گلوبل گروتھ تھی وہ کہیں 2.5-3% پہ آ جائے گی. اگر اس زاویے سے دیکھیں تو پاکستان میں بھی یہ افیکٹ آئے گا. پھر انفلیشنری ٹرینڈ, جس کا مطلب ہے جس طرح افراط زر بڑھ رہی تھی. دیکھیں نا پاکستان میں ایک تو آپ نے پیٹرولیم قیمتوں کو دیکھا, پھر افراط زر کو جو امیجیٹ ہمیں امپیکٹ دکھائی دیتا ہے وہ ان 51 پروڈکٹس کا ہے جو ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں وہ 4 سے 5% تک بڑھ رہی تھیں بیفور یہ وار ہوئی. وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جب پچھلے ہفتے فرائیڈے کلوز ہوا تو وہ 12% بڑھا, یعنی کہ اشیاء خرد و نوش میں یہ جو بڑھوتی ہے ہمیں دیکھی. ایک تیسرا امپیکٹ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ سے $2.5 ارب واپس مانگے UAE نے, اور آپ نے $3 ارب سے ریپلیس کیا سعودی عربیہ کے ساتھ. یہ بھی ایک امپیکٹ آپ نے دیکھا. تو کئی زاویوں سے دنیا کی جو کون سے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ امپیکٹڈ ہیں؟ افریقہ بہت امپیکٹڈ ہے, لو انکم کنٹریز ہیں, آئل امپورٹرز ہیں, وہاں پہ افراط زر بھی بہت بڑی ہے, اور obviously شارٹیجز بھی ہوئی ہیں. پر آل آئل امپورٹنگ کنٹریز وچ مین ایسٹ ایشیا, ہمارا جاپان, چائنا, پھر آپ آ جائیے یورپین کنٹریز, افریقن کنٹریز, ان سب پہ بہت امپیکٹ آیا ہے, اور ساؤتھ ایشیا پہ بھی آیا ہے. اچھا اگر آپ یہ دیکھیے کہ دوسری کون سی کنٹریز ہیں وچ ہیو ڈن ویل, رشیا, ناروے, ایون US جو ہے ایک نیٹ انرجی ایکسپورٹر ہے, اس کو دیکھ لیجئے. اسی طرح مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے. سو یہ ایک اوور آل جائزہ ہے جس میں یہ چیز چل رہی ہے. ہمیں بہت کوگنیسنٹ رہنا چاہیے کہ ہماری 65 لاکھ پاکستانی مڈل ایسٹ میں ہے, تو ہمارا جو چینل ہے جس کو آپ ریمیٹنس کا کہتے ہیں وہ مارچ میں تو ہٹ اس لیے نہیں ہوا کہ عید تھی, سب کچھ تھا, بٹ ایز یو موو آن ٹو لیٹر آنے والے دنوں میں تو آپ ضرور دیکھ سکیں گے کہ اس پہ بھی ایک امپیکٹ آئے گا. اگر اسٹرکچرلی ان کی اکانومیز نیگیٹو گرو کرتی ہیں 2026 میں, تو بہت سے پاکستانی ہو سکتا ہے کین لوز دیئر جابس, اینڈ اسپیشلی جو نئے پاکستانی وہاں جاتے ہیں may not be able to find those jobs. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی جو جس طرح کی انکمز آتی ہیں وہاں سے وہ ہرٹ ہو سکتی ہیں, اور جو لوور مڈل انکم گھرانے ہیں وہ ہرٹ ہو سکتے ہیں. جی صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے جب یہ ایران جنگ شروع ہوئی ہے تو کچھ اقدامات کیے حکومت نے معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے, اس میں کفایت شعاری کے اقدامات کیے گئے, بچت تاکہ ہو, تو اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں, اور ہماری معیشت کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے کی جو کوششیں ہماری ہیں وہ کس حد تک کامیاب آپ کو نظر آئیں گی؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے مارچ میں آئی تھنک کہ 14 مارچ کو جا کے یہ کفایت شعاری کی آسٹیریٹی کے نام پہ ہم نے یہ کہا کہ گاڑیاں کم ہوئیں 50% پیٹرول اور سب کچھ 2 دن کی تنخواہ.
आई थिंक मार्च में तो ये हुआ कि 19% ज़्यादा सेल हो गई किस चीज़ की, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, तो हम तेल नहीं बचा सके। आई थिंक अप्रैल में जाकर थोड़ा सा मुझे ये दिखाई देता है कि वी आर बिट मोर डिमांड जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन की तरफ हम गए हैं, क्योंकि ये जो ममालिक हैं जो ऑयल इंपोर्टिंग हैं उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था इसमें से निकलने का, डिमांड मैनेजमेंट, बिहेवियर चेंज, मोबिलिटी मैनेजमेंट, वर्क फ्रॉम होम की मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि आप तेल तो मतलब ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करते और कर भी नहीं सकते इतनी जल्दी, और ऑयल डिस्ट्रप्शन भी थी। और फिर बाइट किया आपको जिसने एनर्जी ने, इन द सेंस कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंजर्वेशन करते, क्योंकि एलएनजी के जो 9 कार्गोज थे वो सिस्टम से निकल गए, जो पन बिजली थी वो भी सिस्टम में इस दफ़ा कम आई क्योंकि गर्मी लेट हुई, तो ये दोनों चीज़ों ने हिट किया। कोल भी आई एम श्योर इम्पोर्टेड जो है नहीं आया, तो कोल भी आपने भी आपको हिट किया। मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का असल मसला तो यही है ना कि इन द शॉर्ट टर्म भी आप उस लेवल की पॉलिसी प्लानिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये 6-8 घंटे की लोड शेड ने आपको हिट किया। ये चौथा एक इम्पैक्ट है जो पाकिस्तानियों ने देखा। सो ऑल इन ऑल आई मीन हमें शॉर्टफॉल्स नहीं हुई, शॉर्टेजेस नहीं हुई, दैट्स अ गुड स्टोरी। प्राइसेस राइज की हैं, उनका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट पे भी और सेकंड फूड पे भी आया है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। और जो इम्पैक्ट है जिस तरह हमने देखा बिजली की शॉर्टफॉल में भी दिखाई दिया। आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा कुछ अरसा, और ये 2-3 माह जब तक ये वॉर का पूरा जिससे कहेंगे शॉक जो है वो निकल नहीं जाता। हमें ये समझना है कि 1973 के बाद दुनिया में ऑयल का ये सबसे बड़ा शॉक है, प्राइस वाइज भी और जिसे आप कहते हैं ना सप्लाई साइड। डॉक्टर साहब ये दुनिया ने इसका जो हल निकाला, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सूरत में, दूसरा सोलर एनर्जी की सूरत में। पाकिस्तान को ये सहूलत सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हुआ कि जो लोग ये काम कर रहे थे अपने इन्वेस्टमेंट करके और फ़ायदा अपने आप को भी पहुँचा रहे थे, हुकूमत को सिस्टम के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, वो उनको आपने उनके हौसला शिकनी शुरू कर दी। और आज ईवी के हवाले से कुछ इजलास हुआ है, लेकिन 16 की जो पॉलिसी थी, 2016 की पॉलिसी, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसमें आपको क्या सोच नज़र आती है, क्या वजह है कि हम जो दुनिया कर रही होती है हम बिल्कुल उसके उलट जा रहे होते हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल यहाँ है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इंडिजिनस एनर्जी पे है, जिसका मतलब थर कोल है, पन बिजली है, सोलर है और आखिर में विंड है। ये ट्रांजिशन तो ज़रूरी है। 25% इस वक्त सोलर की तकरीबन सप्लाई है, उसमें से मेरा ख्याल है कि बहुत थोड़ी होगी जो ऑन ग्रिड होगी, बाकी सब बिहाइंड द मीटर या ऑफ ग्रिड है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।